बहरहाल हमें कामरान बुखारी साहब भी ने भी जॉइन किए नाजरीन, और जाहिद हुसैन दोनों किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं। जाहिद हुसैन साहब ने अभी हाल ही में एक बहुत ही उम्दा किताब तहरीर की, आजकल मैं उसको पढ़ रहा हूँ, और वो भी अफगानिस्तान की बाबत ही है, और जो कुछ मसाइल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान और बॉर्डर पर होते आए हैं, उनका उसमें बेहतरीन तज़किरा है। तो जाहिद साहब, हम आज डिस्कस ये करना चाह रहे थे कि अफगानिस्तान में तो जो सूरत हाल उभर रही है, वो तो आपके सामने ही है, मगर जो कल हमने देखा कि चीनी शहरियों के ऊपर एक हमला हुआ दासू में, शुमाली इलाका जात जो है पाकिस्तान में वहां पर, और उससे पहले भी आपने देखा होगा कि वक्तन फवक्तन जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें एक स्पाइक आया है, एक तेजी आई है। अगरचे कि अल्लाह का शुक्र है कि वो वाली हालत नहीं है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस बढ़ गए हैं, और उधर हमारे बॉर्डर के ऊपर तालिबान, कल उन्होंने स्पिन बॉर्डर की जो चेक पोस्ट है चमन के पास, वो भी उस पर कब्जा कर लिया। बॉर्डर्स, और वो अब सारे जो है उनकी स्ट्रेटजी है कि वो सिक्योर करके वहां पे अपनी फतेह के झंडे गाड़े ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देखे। तो आप इन दोनों चीजों को किस तरह से देख रहे हैं, और क्या सूरत हाल कहाँ जा रही है? मैं पहले आपसे लूंगा आपकी तबसरा, और फिर मैं कामरान की तरफ बढ़ूंगा। जी जाहिद साहब। जी, रज़ा, देखिए, एक सूरत हाल जो अफगानिस्तान की नज़र आ रही है वो तो हम सब हमारे सामने है। मतलब वहाँ पे जो एक लिहाज से जो अनरेवलिंग जिसको कह सकते हैं वो हमें नज़र आती है। अब लेकिन उसमें वही है कि तालिबान की तरफ से जो एक लिहाज से ऑफेंसिव लॉन्च किया है उसमें काफ़ी इलाकों पे इनका जो है जो उन्होंने अपनी 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 मिलिट्री जो शक्ति उसमें बढ़ाया है। लेकिन 2-3 चीज़ें और भी बहुत वाज़ेह होती हैं। एक तो ये था कि ठीक है, उन्होंने जो है बहुत से की और स्ट्रेटेजिक जगहों पे कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन एक एक और भी नज़र आती है कि इतना आसान नहीं होगा तालिबान के लिए कि वो कब्ज़ा कर लें काबुल की हुकूमत पे या जो है बड़े-बड़े शहरों में अपनी वो कर सकें। और मुझे जो खतरा नजर आ रहा है वो एक लॉन्ग ड्रॉन सिविल वॉर का नजर आ रहा है। बहुत ये साफ लग रहा है। ये 1990 की दहाई नहीं है जब तालिबान ने जो है वो गद्दार से शुरू होकर 2 साल बाद कब्जा कर लिया था काबुल में। दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। उसमें जो है उनको उस तरह की जो मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था, या जो सूरत हाल थी वो बहुत ही मुख्तलिफ थी। आज जो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि जो ये तालिबान का हो रहा है, और लेकिन अभी पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात जो है बराह रास्त पड़ेंगे और पड़ना शुरू हो गए, जैसे आपने अभी कहा है। कि जो भी ये अगर फ़र्ज़ कीजिए तालिबान ने जो भी एक लिहाज से जो इसका ऑफेंसिव है, उसका एक नतीजा ये निकला है कि यहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनकी जो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक उनके लिए जो है वो एक लिया कि फतह का जश्न मनाना शुरू कर ईद दिया। हो गई उनकी तो। इनकी जो है ये खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है, मैं 1990 की बात करता हूँ कि 1990 में हमारे सामने इतने मसाइल नहीं थे जब हमने तालिबान को सपोर्ट किया था। अब जो हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है। हमारे जो है अगर आप देखें कि 2008 से लेके 2013-14 तक हमारी खुद भी एक मिलिटेंसी के साथ जो है एक इंसर्जेंसी का सामना करना पड़ा था जो टीटीपी की सूरत में थी। और उसके बाद ठीक है, हमने इलाके तो अपने क्लियर करवा लिए उनसे, लेकिन हमारा कंट्रोल उन इलाकों में टेंटेटिव ही रहा है। मतलब जिसको कहते हैं कि उसमें बहुत सूरत हाल बहुत संभली नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे और मसाइल थे फाटा के, और जिसकी वजह से जो हम कह सकते हैं कि वक़्ती तौर पे जो है जैसे टीटीपी का खतरा जो था वो इसके बॉर्डर के उस पार चला गया। लेकिन आपको हम सबको पता है कि टीटीपी और जो अफ़गान तालिबान है, उसमें कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। वो एक ही वर्ल्ड व्यू उनका है। ठीक है, एक वक़्त में उनके ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ थे। अफ़गान तालिबान का सारा ज़ोर जो था, वो था कि अपने फॉरेन फोर्सेस का लड़ाई में टीटीपी का ये था कि पाकिस्तानी स्पेसिफिक उनका एजेंडा बन के आया था। लेकिन दोनों की सोच एक ही है, और आज जो तकरीबन 5 से 6 हज़ार ये हैं जो फिगर जो खुद हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसी दिया करते हैं, वो 5 से 6 हज़ार जो है टीटीपी के लोग जो है अफ़गानिस्तान में इस वक़्त हैं मौजूद। और उनके ये कहना कि उनका ताल्लुक अफ़गान तालिबान के साथ नहीं है, बहुत ही गलतफ़हमी का शिकार हो गया। और मेरा ख़्याल ये है कि शायद उनको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि अगर ये टी वहाँ पे जो है ये अफ़गान ये
جو بڑھے گی تو اگر فرض کیجیے کہ ہمارے جیسے بارڈر ایریاز پہ بھی افغان طالبان کا پورا قبضہ ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج ہمارے لیے بہت سنگین ہوں گے. سنگین اس لحاظ سے ہوں گے کہ ایک لحاظ سے ملیٹنٹس جو ہے یہاں کے یا جو ہے مذہبی انتہا پسند ہیں. اب میں پیچھے جو جب یہ فضل الرحمان صاحب کی تقریر سن رہا تھا سوات میں جب انہوں نے کی تھی, اور پھر ڈیموکریٹ بنتے ہیں لیکن انہوں نے باقاعدہ جس طالبان کی فتح کا اعلان کیا وہاں پہ اس میں پی ڈی ایم ای کا جلسہ تھا, اس میں جو باقاعدہ طالبان کی جو ہے کہا کہ آپ دیکھو انہوں نے امریکہ کو بھگا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ ایک ہے. اب ابھی بھی دیکھیں جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں پہ باڈیز بھی آ رہی ہیں, وہاں پہ لوگوں کے جو ہے جشن بھی منایا, کوئٹہ کی بھی آپ نے دیکھی ہوگی, پشاور میں بھی دیکھی ہوگی. تو یہ پاکستان کو خطرات کا سامنا ہے, اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ملیٹنسی میں ایک زور آئے گی. آپ نے دہشت گردی کی بات کی, صحیح بات کی ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے. پچھلے 3 مہینے سے میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ جو ہے یہاں پہ نارتھ وزیرستان میں اور ساؤتھ وزیرستان میں تقریباً 100 کے قریب پاکستانی سولجر جو ہے وہ جو ہے شہید ہوئے تھے ان پہ حملوں میں. کراس بارڈر وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ ٹی ٹی پی کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی کے پاس باقی ٹھیک ہے اور بھی ہوں گے فیکٹر, یہ بات بالکل صحیح ہے. جو کانفلکٹ ریجن ہوتے ہیں تو مختلف انٹیلیجنس ایجنسی بھی وہاں پہ کام کرتی ہیں, یقیناً ہوتا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات کیا ہیں, جی وہ ہمارے لیے خطرے کا بن گیا تھے. میں جناب بالکل اس کی طرف آتا ہوں. کامران, آپ نے زاہد صاحب کی بات سنی, میں نے دیکھا آپ نوٹ بھی کر رہے تھے ان کے بہت سارے نکات کے اوپر. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ چونکہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں اور ایک فرق پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال پاکستان کی, افغانستان کی, ایران, وسطی ایشیا, آپ کو کیا اس پہ لگ رہا ہے کہ ابھی طالبان کی جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں امپینڈنگ وکٹری یعنی کہ آنے والی فتح جو ہے اس کے اوپر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں وہ نہیں کابل کو حاصل کر سکیں گے. تو آپ ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ جو زاہد صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر ملیٹنٹس جو ہیں وہ بھی فتح کا ایک سما بنا رہے ہیں اور اس لیے حملے کریں, کچھ اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کریں. جی شکریہ رضا, میں زاہد صاحب سے 110% اگری کرتا ہوں. انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے جو پاکستان کو چیلنجز لاحق ہیں. اس میں جو ہوں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ اسٹریٹجکلی اس تصویر کو دیکھتے ہیں, ہائی لیول پہ ہائی الٹیٹیوڈ سے دیکھتے ہیں, تو جو افغان طالبان ہیں وہ اپنی جو عمارت ہے یا جو ایمریٹ جس کو وہ کہتے ہیں انگریزی میں, وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے, اس کو کنسولیڈیٹ نہیں کر سکتے ایسے صورتحال میں کہ جہاں پڑوسی ملک کے اندر ایک کمپیٹنگ اسلامک اسٹیٹ ہے. وہ آج اگر آپ وہ دیکھیں طلوع نیوز کے اوپر جو بیان دیا ہے, بڑا تفصیلی انٹرویو ہے ذبیح اللہ مجاہد کا جو ان کے ترجمان ہیں طالبان کے, تو وہ ایران کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں لوگ خوش نہیں ہیں, پاکستان ایک کمزور ریاست ہے. تو وہ اپنے آپ کو آلریڈی یہ ایز اے ماڈل پیش کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک تھریٹ بھی ہے پاکستان کی ریاست, کیونکہ دیکھیں پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ایک جدید ریاست ہے, اس کے اپنے جو نا وہ پرابلمز ہیں. اس میں ایک بہت ہی اسٹرانگ لیئر آف ڈیموکریسی ہے جو کہ باوجود یعنی فوجی حکومتوں کے ہونے کے باوجود, طویل دورانیے کی جو فوجی حکومتیں رہی ہیں اور پھر جب جو ہے سویلین دور بھی آئے ہیں, تو فوج کا اور جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا عمل دخل بہت زیادہ رہا ہے. لیکن کوئی اس چیز میں بحث نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری اقدار جو ہیں وہ بہت گہرے ہیں اور وہ ایک سکیزوفرینک جو ہے نا سچویشن ہے. اور اگر آپ پاکستان کی ریاست سول سوسائٹی کو دیکھیں تو گزشتہ 3-4 دہائیوں کے اندر جو ہے وہ ریلیجیوسٹی اور ریلیجس آئیڈیالوجی کا جو ہے وہ بہت زیادہ پرولیفریشن ہوئی ہے, بہت زیادہ پھیلاؤ ہوا ہے. اور اس وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جشن منا رہے ہیں. بھائی آپ نے ذکر کیا ان کی عید ہو گئی, کیونکہ وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ دیکھو طالبان کی فتح ہوگی. پھر یہ ہے کہ اینٹی امریکنزم جو ہے, نجم سیٹھی صاحب آپ کے شوز کے اوپر اکثر اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اینٹی امریکنزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا ہٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے پاکستانی طالبان کے ہم نوا نہیں ہوں گے لیکن اینٹی امریکن ضرور ہوں گے.
اور اس اینٹی امریکنزم کی وجہ سے وہ جو ہے پھر وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جو ہے وہ جو نیریٹو ہے بڑا سمپلسٹک قسم کا کہ جو ہے وہ الیگزینڈر آیا تو وہ اس کو بھی فتح نہیں ہو سکی اس ملک میں، پھر برطانیہ آیا، پھر روس آیا، پھر امریکہ کو بھی جی ہو گئی. تو وہ جو نیریٹو ہے وہ بہت مقبول ہے ان لوگوں کے اندر بھی جو کہ ادروائز طالبان کے سپورٹر نہیں ہیں. تو یہ چیز جو ہے طالبان کو بہت زیادہ اسٹریٹجک ڈیپتھ دیتی ہے پاکستان کے اندر، اور اگر انہوں نے اپنا طرز حکومت کو کسی جو ہے وہ مضبوط بنیادوں پہ افغانستان کے اندر رکھنا ہے تو ان کے لیے پاکستان جو ہے تھریٹ بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے، بیکاز وہ اپنے ایمریٹ کو جو ہے پڑوسی ملک میں کے جو ریاست ہے اس کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک طالبان ریاست اور ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان کین لیو ہیپیلی ایور آفٹر. جی یہ تو بڑی آپ نے پتہ کی بات کی. میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں سولنگی صاحب. یہ مجھے تھوڑا سا آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے جو انٹرنل سیکیورٹی کا جو چیلنج ہے، اور کل اسپیشلی ہم نے کنفیوژن بھی دیکھی. ابھی تو خیر آج تو فواد چودھری صاحب نے اس کی وضاحت کر دی، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، مگر کل تو جو ہے حکومت کی مختلف آرمز جو تھیں وہ مختلف باتیں کر رہے تھے. فورن آفس کہہ رہا تھا کہ میکینیکل فیلئر ہوا ہے، کوئی وہ اٹیک ہوا ہی نہیں. اور پھر وہ باقی وزراء کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کے اوپر بات نہ کی جائے. بھائی اور پھر چینی خود آپ ہمارے جو بہترین دوست ہیں وہ کہہ رہے نہیں حملہ ہوا ہے. اب یہ کہ ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن، اس سے چائنیز کیا امپریشن لیں گے کہ بھئی یہ کس طرح کی گورنمنٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر کاروائی تو دور کی بات ہے کہ وہ مطلب اس کی پروگنوسس بھی صحیح نہیں کر پا رہی. تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کیجیے، پھر میں زاہد صاحب کی طرف چلوں گا کیونکہ ایک دو باتیں ان سے پوچھنے والی ہیں انہی کی جو انہوں نے ابتدائیہ دیا. جی کیونکہ ہمارے بہت ہی محترم دوست بخاری صاحب اور زاہد حسین موجود ہیں تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا. میں بس مختصر ایک لفظ جو کہوں گا، ایک جملہ، کہ ہماری جو ریاست ہے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی دونوں حوالوں سے ایک اسکیزوفرینیا جو ہوتی ہے نا، ایک اسپلٹ پرسنالٹی، اس کا شکار ہے. حالانکہ جو ہم نے بھگتا ہے 2008-9 سے یا 2006-7 سے لے کر، جس میں ہم نے مالا کنڈ سوات آپریشن، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، پھر نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنا اور اس میں 20 نکاتی فلاں فلاں یہ ساری چیزیں کی. لیکن کیونکہ ایک موقع پرستانہ ایک خواہش موجود تھی کہ ہم افغان طالبان کو ایک طرح سے مدد کریں، کیونکہ امریکی ایک نہ ایک دن جائیں گے تو اگر افغان طالبان وہاں پر اپر ہینڈ لیں گے تو ہمارا کچھ لیوریج ہوگا اور ہم بھارت کو پش بیک کر سکیں گے. یہ جو ایک خواہش تھی اس کے نتیجے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو افغان طالبان اگر اقتدار میں آتے ہیں یا اجارہ داری قائم ہوتی ہے، اس کے جو اثرات ہوں گے ہماری اپنی ملک کے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم بظاہر ایک طرح سے آنکھ بند کیے ہوئے تھے. تو اب وہ آنکھ کھلنے کا وقت جو ہے وہ آ پہنچا ہے. بس میں اتنا ہی کہوں. جی بالکل. زاہد صاحب میں اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو پاکستان کی جو پالیسی ہے اس وقت طالبان کی طرف، افغان طالبان کا میں ذکر کر رہا ہوں، ٹی ٹی پی کے بارے میں تو بڑا کلیئر ایک موقف ہے، تو اس میں آپ کو کوئی کلیئرٹی دکھائی دیتی ہے کیا؟ کیونکہ دو رویے ہیں. ایک طرف تو سیکیورٹی بریفنگ جو دی گئی پارلیمنٹیرینز کو، اس میں تو ایک فرق ہمیں امپریشن ملا، جو بھی اطلاعات وہاں سے آئی ہیں کہ پاکستان کو خطرات کا ذکر کیا گیا. مگر آپ اگر حکومتی جو وزراء ہیں، حکومت کے سپورٹرز ہیں، اگر آپ ان کی دیکھیے تو وہ بھی کچھ کم خوش نہیں دکھائی دے رہے. وہ بلکہ کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ تو ان کے ترجمان کا فرض ادا کر رہے ہیں کہ نہیں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا، جو اینٹی امریکنزم کا کامران ذکر کر رہے تھے. تو اس صورتحال میں جو کامران کا جو نقطہ ہے وہ واقعی ہی قابل غور ہے کہ جب اپنے ملک میں ایک فضا بنا دی ہو اس طرح کی انتہا پسندی کو نارملائز کرنے کی، کہ طالبان کے جیسے کوئی بہت ہی بڑی جمہوری آرگنائز قانونی فورس ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ نہیں ہے. وہ تو ایک لشکر ہے جو بذریعہ طاقت اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس میں ہماری گورنمنٹ کی کیا اپروچ ہونی چاہیے، ہماری
क्या हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं जी हमारी बड़ी मजबूरियां हैं, हमारे पास ऑप्शंस बड़े कम हैं। तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप जरा कुछ तबसरा करें। देखिए, एक बात रज़ा, एक तो साफ बात है कि जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जो उसके असरात पड़ेंगे तो वो जो है इससे यकीनन तो अ, हल्के जो हमारे हैं उन तो बाखबर तो हैं। मसला ये है कि ये तो सब कोई जानते हैं कि जो है एक एक पूरा एक फेज खत्म हो गया। वो सूरत हाल जब दूसरी थी, जबकि मतलब वहाँ पे अफगानिस्तान में फॉरेन फोर्सेस थी या उनके खिलाफ लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त तक हम पे वो जो तपिश थी वो तो पहुंच नहीं रही थी उस लिहाज से, और ना ही हमारे सामने कोई रियलाइजेशन थी या कोई हमारे सामने वो भी था। जो कि भी एक पॉलिसी थी, उसकी बहुत बड़ी वजूहत, वो लंबी चौड़ी बात है, क्या थी वजूहत जिसमें जो है ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन जब एक चीज, एक पूरा एक फेज खत्म हुआ है, तो उसकी डायनेमिक्स भी चेंज हो। तो फिर है ये पहले से एक और चीज भी नजर आती थी कि पहले भी हमारे एक हद तक जो है जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट दोनों तरफ से थी। एक तरफ तो ठीक है, तालिबान की हमारी तरफ से सपोर्ट थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए एक अजीब सी तशवीश का बात भी थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टीटीपी का एक वजूद बताते खुद, जिससे बाकायदा हमारी यानी एक बड़ी एक लड़ाई भी हुई है और उसके असरात भी हुए हैं, तो वो भी नजर आ रहा था खतरे में। तो वो एक लिहाज से एक एक प्रॉब्लम सामने नजर आ रहा था। लेकिन जब अब ये सामने फेस पे आ गई है, तो वो एक हकीकत बन के आई है। जिस खतरात का पहले ये अंदेशा था, वो हमें साफ नजर आने लगा है। जो हमें उस हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी एजेंसीज को भी नजर आने लगा है, क्योंकि ये बात तो आती है कि जो है टीटीपी के हवाले से। लेकिन उसमें जहां तक हुकूमत की पॉलिसी है ओवरऑल, वो हमें एक एनार्की नजर आती है। उसमें एनार्की इस लिहाज से नजर आती है कि यानी ये तो ऐसा लगता है जैसे कि हर शख्स अपनी अपनी तौर पे उसकी पॉलिसी करते हैं। अगर शाहमूद कुरैशी को सुने, वो मेरे ख्याल दिन में 5 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो कि किसी भी मुल्क के जो है वो वजीर खारजा को जेब नहीं देती है। और वो उनकी ज्यादातर फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो बयानात होते हैं वो मुल्तान के हवाले से होते हैं, मतलब यानी उनके कंजम्पशन के लिए होते हैं। लेकिन उसका नतीजा जो है मुल्क में खासा इसका पड़ता है, क्योंकि हर वर्ड जो है एक फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आता है, तो उसके एक मतलब होता है, उसका एक असर होता है, एक उसका इम्पैक्ट होता है बाहर के। तो वो तो हमें नजर आता है। फिर दूसरी तरफ ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हर वजीर अपनी बोली बोल रहा है। इमरान खान को छोड़ें और वजीरों की, इमरान खान की तरफ ही देख लें, एक ऐसे इश्यूज को जो है वो मतलब, एक तो सबसे बड़ी बात आई कि उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से कहता था कि मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है अफगानिस्तान को, आज आज दुनिया ने हमारी बात मान ली है। उनको ये पता नहीं है कि शायद फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मेरी किताब में काफी जिक्र है, फ्रॉम द वेरी आउटसेट पाकिस्तान की एक पोजीशन रही है कि मजाकरात की। खैर, तो उनको समझ में आता है कि दुनिया जो है जो भी तब्दील होती है वो उनकी सोच के लिहाज से तब्दील होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसी तरह देखें कि एक बहुत ही एक नाजुक मसला है हमारे डिप्लोमेटिक उसके लिए। अब वो उसी को देख लें कि वो बेसिस का मामला था। एक बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपकी बातचीत होती है, उसका इज़हार जो है पब्लिक उसमें नहीं होता है। और खास तौर पे जो जिन चीज़ों का उनकी बात ही नहीं होनी चाहिए, जिसका बात की अभी ज़िक्र ही नहीं हुआ था। तो वो सारी चीज़ें, जैसे बेसिस का मामला था, वो तो खुद पाकिस्तान के लिए भी बहुत अजीब सी सिचुएशन बन के आई है कि आपने ऐलान कर दिया कि हम बेसिस नहीं देंगे। अब बेसिस की बात ही नहीं हुई है, ना ही जो है आजकल जो है इस इलाके में, इस खत्ते में, मिडल ईस्ट के एरिया में अमेरिका के 27 बेसिस हैं। 27 बेसिस मौजूद है यहाँ पे मिलिट्री, अगर मिडल ईस्ट के पूरे हवाले से देखा जाए। तो उनको पाकिस्तान में बेस की जरूरत भी नहीं है, ना ही कभी उसका जिक्र किया है। लेकिन उसको भी एक सियासी नारे के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो सबसे बड़ा हमारे लिए जो मसला है कि एक तरफ जो है संजीद बहुत ही सीरियस सिचुएशन डेवलप हो रही है, न सिर्फ हमारे अफगानिस्तान के हवाले से उसके असरात हम पे, लेकिन रीजन के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसे नहज पे बात पहुंच गई है जहाँ पे एक लिहाज से यानी एक पूरे रीजन में एक इसका असर पड़ेगा। अभी तक जो है ये सूरत हाल नजर आती थी कि जैसे यहाँ एक और बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अफगानिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है पिछले 40 साल में या उससे थोड़ा सा पहले भी, वो कभी सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं था। हमेशा एक एक्सटर्नल स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर जो था वो एक्सटर्नल हुआ करता है। और इसी लिहाज से जो है मुख्तलिफ जो है ममालिक है उनके अपने अपने इंटरेस्ट भी है। अब देखें पाकिस्तान का तो सबको पता है कि वे कितनी डीपली इन्वॉल्व है और तालिबान के हवाले से भी। अब ईरान का भी एक मसला देख लें कि उन्होंने भी तालिबान के साथ जो है उन्होंने अपना असर नफूज बढ़ाया है। तालिबान की एक बड़ी लीडरशिप की बड़ी तादाद जो है ईरान में रहती है। ईरान ने वेपन भी सप्लाई किए हैं
لیکن اس کا ایک اور پورا ان کا جو ہے مقصد جو تھا اس چیز کا وہ ایک لمیٹڈ رہا. لمیٹڈ سے مطلب یہ کہ دے آلویز وانٹیڈ اپنا ایریا آف انفلوئنس جو ناردرن افغانستان میں اس کو پروٹیکٹ کر سکیں, اور جو ان کے اپنے اس حوالے سے جو الائز ہیں افغانستان میں ان کی پروٹیکشن کے لیے تو طالبان سے بات چیت کرتے رہے, ان کو مدد بھی کرتے رہے, ان کی سب کچھ کرتے رہے. رشیا کا بھی آلموسٹ یہی چیز تھی. رشیا کا سب سے بڑا خطرہ جو تھا وہ یہ تھا داعش کا. داعش سے جو ہے وہ یہ تھا کہ خاص طور پہ چیچن اگر دیکھا ہے تو جب مڈل ایسٹ میں داعش کا ایک رائز ہوا تھا تو سب سے جو بڑی جو کنٹینجنٹ آف فارن فورس تھی اس کے ساتھ وہ ٹیچنس تھے, پھر اس کے بعد سنٹرل ایشیا سے بھی لوگ گئے. تو وہ خطرات تھے جس کی وجہ سے طالبان کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بڑھائے تھے. لیکن ایک اور کنورجنس آف انٹرسٹ بھی بن کے آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے طالبان should be part of the mainstream politics. طالبان یہ جو ہے کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونا چاہیے, لیکن سب یہ جو ابھی ٹرائنگولر جو تھا لحاظ سے ٹرائپارٹائٹ جو ہے وہ اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا جس میں امریکہ بھی ہے, رشیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, پھر پاکستان بھی شمولیت تھی اس میں. ان کا یہ متفقہ یہ تھی کہ کسی ملٹری کسی بھی فریق کو افغانستان میں ملٹریلی جو ہے وہ قبضہ کرنے کے ہم تائید نہیں کریں گے. اور ایک اور بات بھی بہت صاف ظاہر کہ ٹھیک ہے طالبان کو ساتھ جو ہے ایک حد تک بہتر تعلقات ہوئے ہیں, اس کی ایک لیجیٹمیسی دی ہے ساری کنٹریز نے, لیکن یہ بھی بہت باور کرا ہے کہ اسلامک ایمریٹس کی ریسٹوریشن ہم کسی طور پہ نہیں چاہتے. تو یہ ایک چیز آتی ہے کہ جو لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ کابل آج فال ہو جائے گا کل فال ہو جائے گا, وہ نہیں ہے, بلکہ جو آپ کی صورتحال نظر آ رہی ہے اور بھی قوتیں ابھرنے آئیں. ملیشیا جو ہے جو پہلے تھے افغانستان میں ہمیشہ جو کا وہ بھی ایک سب کا سب جو ہے رہا ہے. تو ایک خطرناک ترین سچویشن جو کہ پورے کے پورے خطے میں پھیل سکتی ہے, کیونکہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسا آثار نظر نہیں آتے ہیں کہ طالبان تیار ہوں گے ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ یا بات چیت کے ذریعے کوئی مسئلہ حل ہوگا. پھر ایک مسئلہ کابل حکومت کا بھی اپنا آتا ہے, اس کی اپنی الگ ویکنیسز ہیں, اپنے فیکشنز ہیں. وہاں بھی کسی اس میں بھی غنی کے لیے جو ہے وہ تھا کہ اگر وہ جاتا ہے تو اس کے 50 امیدوار اور کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم صدر بن جائیں گے. تو وہ بہت سارے ایک یہاں سے جو کمپلیکس سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا ہمارے سامنے اس کی گریوٹی آف دا سچویشن پوری طرح واضح ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. نہ ہی ہمارے پاس کوئی واضح ایک پالیسی ہے کہ ہم کیسے روز جیسے مینیج کرنے کی صورت حال ہے, مینیج نہیں ہوتی. بہت ہی خطرناک قسم کی آپ نے باتیں کر دی ہیں. اور میں کامران یہ زاہد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آثار نہیں ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آنے کے اور امن کی بحالی کے لیے, تو پھر اس کی ایبسنس میں تو پھر یہی یوز آف فورس ہی رہ جاتا ہے, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے. اور پھر اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر یہ ہمارا جو کنسرن ہے وہ کچھ واضح نہیں دکھائی دیتا. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے وہ نہیں ہونے دیں گے, دوسری طرف ہم ہونے بھی دے رہے ہیں. تو جو سولنگی صاحب نے ایک انگریزی کا لفظ استعمال کیا, سائیکیٹرک ٹرم ہے, یعنی کہ دوئی پر مبنی ایک رویہ یا دو روئی رویہ, تو وہی دکھائی دے رہا ہے. جی کامران آپ میوٹیڈ ہے, ذرا آپ میوٹیڈ ہیں, ان میوٹ کر لیجئے اور ذرا زاہد صاحب کی بات کو آگے بڑھائیے. ہاں, وہ ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ کی بات کر رہے ہیں. بالکل بالکل, آج صبح کچھ شام میں کچھ. تو یہ اس طرح معاملات چلتے نہیں, کیونکہ جو خطرات کی بات کی زاہد صاحب نے, اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو نہ صرف IMF کی سپورٹ درکار ہے, اس کو FATF کی تلوار کا سامنا ہے, اس کو EU کی طرف سے دھمکیاں ملی ہیں ٹریڈ کی. امریکہ جو ہے کہ ایک پارٹنر ہے, سب سے بڑی ڈیسٹینیشن ہے پاکستانی ایکسپورٹس کی EU کے بعد. تو یہ سارے عوامل ظاہری بات ہے سوچ رہے ہوں گے اسلام آباد اور پنڈی میں بیٹھے جو پالیسی میکرز ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس میں بتائیے کہ ان کو اب کیا کرنا چاہیے, کیا ان کی اپروچ کیا ہونی چاہیے. میں چاہ رہا ہوں کہ اب ہم ذرا آگے کی طرف بڑھیں کہ کرنا کیا ہے. دیکھیں, یہ بہت ہی اہم سوال ہے, اور آپشنز جو ہیں وہ ہمیشہ کسی بھی ایکٹر کے لیے وہ مینیو جو ہوتا ہے وہ بڑا نیرو ہوتا ہے. تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. اچھی سے اچھی مضبوط سے مضبوط ریاست کے پاس بہت سارے آپشنز نہیں ہوتے, کیونکہ بہت ساری چیزیں مضبوط سے مضبوط, طاقتور سے طاقتور ریاست کے پاس بھی وہ لمیٹیشنز ہیں, کنسٹرینٹس ہیں. اب پاکستان چونکہ ایک بہت ہی کمزور ریاست ہے, اور اس نہج پہ جہاں
آج وہ پاکستانی ریاست، پاکستانی قوم کھڑی بھی ہے، وہاں وہ ایک دن میں تو نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، یہ تو پورا ایک تاریخ کا سلسلہ ہے، اور جو اٹریٹو قسم کے جو اقدامات کیے گئے اور جو خاص طور پہ جو 90 کی دہائی کے بعد جو ہوا، تو وہ اس کو ہم اب ریورس نہیں کر سکتے. تو اب آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں طالبان ایک ریالٹی چیک کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. زاہد صاحب نے جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا، میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں گا اس ایک پوائنٹ بنانے کے لیے. طالبان جو ہیں وہ رورل ایریاز کے اندر اپنے آپ کو مستحکم کر رہے ہیں. طالبان اپنے آپ کو بہت سارے وہ جو کی بارڈر پوسٹ ہیں ان کو لے رہے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ بھائی دیکھیں اس ملک کے اندر کوئی اگر ریاستی جو ہے ڈھانچہ ہے وہ ہمارا ہے، کابل ریاست کا نہیں ہے، کابل میں جو حکومت ہے وہ بس ایسے ہی ہے. تو وہ ایک تو بیٹل سپیس جو فزیکل ہے اس میں کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ بہت زیادہ سائاپس انفارمیشن آپریشنز جس کو ہمارے ملک میں جو ہے 5th جنریشن وارفیئر بھی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک نیریٹو کریٹ کر رہے ہیں اور پرسپشن کریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کو ایک تو یہ ہے، اور پھر دیگر دنیا کو بھی، لیکن پاکستان کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس چیز کے شکار نہ ہو. پالیسی میکرز کو یہ چاہیے کہ کلیئرلی بیٹل سپیس کو دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایٹ لیسٹ جو فوجی قیادت ہے اور جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ریالٹی کو دیکھ سکیں کہ جو ہے نا گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. وہ ایڈیالوجیکل لینزز کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں اور ریالٹی کو دیکھیں کہ ان کے سامنے ہے کیا. اب یہ ریالٹی ہے کہ جو رورل ایریاز ہیں ان میں تو طالبان ہیں. بڑا شہر کوئی کسی پہ بھی قبضہ نہیں ہوا. کل آپ کا پروگرام بڑا تفصیلی تھا اس کے اوپر، اور جو ہے اس پہ جو ہے 2 رائے بھی تھیں، لیکن الٹیمیٹلی حقیقت یہ ہے کہ بڑے شہروں پہ کوئی قبضہ نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. اگر آپ طالبان کو ریورس نہیں کر سکتے، جو انہوں نے گینز کر لی ہیں وہ تو امریکہ بھی ریورس نہیں کر سکا اور نہیں کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا بھائی یہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. تو جہاں طالبان ہیں ان کو اس دائرے کے اندر جتنی حد تک محدود کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ کیسے کی جائے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے جو کہ میں یہاں پر امریکہ میں اور ڈی سی کے اندر جو ہے جو ریکمنڈیشن جو ہم لوگ دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ایئر اسٹرائک کی آپشن کو ٹیبل سے مت اتاریے. ایئر اسٹرائکس لمیٹڈ اور ٹارگیٹڈ اور سلیکٹیولی کریں تاکہ طالبان کو یہ میسج جائے کہ کوئی بھی فورسبل ٹیک اوور، خالی کہنے سے کہ ہم فورسبل ٹیک اوور تسلیم نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. طالبان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی سمجھ ہے کہ سائاپس ویلیو کیا ہے، ریٹرک کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے. جب تک آپ ان کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کریں گے تو وہ جو ہے ان سے کسی قسم کی جو ہے وہ دوسرے رویے کی توقع نہیں رکھ سکتے. تو پہلی بات یہ امریکہ کو یہ کرنا ہے. کامران ویسے آپ بھی کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایئر اسٹرائکس کرے گا؟ سبحان اللہ. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں. پہلے تو پاکستان کی، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ امریکہ نے کچھ کام امریکہ نے کرنا ہے. پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے ایئر اسٹرائک تو نہیں کر سکتا پاکستان. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے ایک لمیٹڈ حد تک ہو بھی سکتی ہے، لیکن چلے نہیں کرنا چاہتا، نہیں کر سکتا، اس کو سائڈ پہ رکھیں. پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو طالبان سے پل بیک کرے اور جو دوسری سائیڈ ہے اس کی معاونت کرے. معاونت کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ہماری بات نہیں مانی، وہ ہمیں کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم نے بڑی کوشش کر لی، گزشتہ کئی حکومتوں نے کابل کے دورے کیے، کئی ملٹری چیف آئے، کئی ISI چیف آئے اور کچھ نہیں ہوا. دیکھیں اس وقت حالات دوسرے تھے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن امریکہ جو ہے چھوڑ کے چلا جائے گا اس طریقے سے. ان کو یہ تھا جائے گا لیکن ابھی جلدی نہیں جا رہا، تو ہمیں کیا ہے، ہمارے پاس بڑے آپشنز ہیں، پاکستان کو جو ہے مطلب سے ڈیل کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس وقت ان کو ضرورت ہے، امریکہ جا چکا ہے. تو ایسے اسنا میں جب وہ پریشر میں ہیں، اگر پاکستان کی جانب سے کوئی آلو برانچ آتی ہے، کوئی فوڈ سپلائیز، کوئی ملٹری سپلائیز، کوئی ڈپلومیٹک سپورٹ، کوئی کسی قسم کی معاونت، اینڈ پہ آپ کو بیلنس آف پاور کریٹ کرنا ہے. جب تک آپ دوسری سائیڈ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو سسٹین کرنے کی معاونت نہیں کریں گے، وہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ، جس انٹرا افغان ڈائلاگ کی ہم جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں بات کرتے ہوئے، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ طالبان جو ہے ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے. جب تک ان کو ریالٹی کا سامنا نہیں ہوگا، فزیکل ریالٹی کا، کہ اس حد سے آگے، اس لکیر کے آگے، دس فار نو فردر، تب وہ کہیں گے ہاں بھائی اب بات کرنے کا وقت آ گیا، کیونکہ اب ہم مزید ملٹریلی نہیں حاصل کر سکتے. اس میں امریکہ کا رول ہے ایئر اسٹرائکس، اور پاکستان کا رول ہے کہ جو اینٹی طالبان فیکشنز ہیں
ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیں اور ان کی امداد کریں. اب کیا پاکستان کو بلو بیک مل سکتا ہے؟ آف کورس ملے گا, لیکن آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ طالبان تو ٹی ٹی پی تو ویسے ہی حملے کر رہی ہے, اگر آپ ان کی وکٹری کا انتظار کریں گے پھر ان سے ڈیل کریں گے, گیم اوور. اب ہے اس وقت آؤٹ آف دا باکس جو ہے انوویٹو تھنکنگ کی ضرورت ہے, کریٹو ہونے کی ضرورت ہے. بہت اچھی آپ نے یہ سیریس بات کریں, لیکن مجھے اس پہ آپ کی بات سن کے مجھے ایک فکرہ یاد آ رہا ہے, ایبسولوٹلی ناٹ #. اور میں اس کو میں بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہیے. اب وہ کیا کر سکتے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو زاہد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. زاہد بھائی یہ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے کامران کی بات سنی کس حد تک یہ قابل عمل ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح کی ایئر کور دے سکتا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک وقت یہ آنے والا ہے, وہ بڑی جلد آنے والا ہے کہ سبھی ہاتھ اٹھا دیں گے, وہ کہیں گے بھائی اب یہ تو ہو رہا ہے, سو ہو رہا ہے, فیٹ کمپلی. اب دیکھیے نا, امریکہ نے وہاں سے جو ٹرانسلیٹرز تھے, جن لوگوں نے وہاں پہ ساتھ دیا یو ایس آرمی کا, بائیڈن ان کے لیے اسپیشل طیاروں کا انتظام کریں کہ جولائی کی آخر تک ان کو ایویکیویٹ کیا جائے. اب یہ نشانی تو اسی چیز کی ہے نا کہ بھائی ان کو فوری طور پہ بہت بڑا خطرہ ہے اور ان کو مار دیا جائے گا لوکل لیول پر, کمیونٹیز کے لیول پر. یہ بڑی بات ہو رہی ہے. اب ظاہری بات ہے مغربی میڈیا پہلے تو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جو ذکر کرتا ہے کہ جی امریکہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ کہہ رہے کمیونٹیز آپس میں لڑیں گی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو زاہد صاحب اس کے اوپر تھوڑا سا اب بتائیے کہ کامران صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہوگا اس کے. بہت ساری ذمہ داری امریکہ پہ عائد ہوتی ہے جو آج صورتحال افغانستان کی بن گیا ہے, اس کو تو ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے وہاں سے اپنا ایگزٹ بھی کیا ہے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جب امریکہ کی ایگزٹ اتنی ہی کیوٹک ہے جتنی اس کا انویژن تھا. دونوں بہت ہی کیوٹک رہے, جس کا انجام آج 20 سال بعد اگر دیکھتے ہیں تو وہی کا وہی اسکوائر ون پہ آ گیا. اگر آپ تھوڑا سا 20 سال آگ بند کر کے پہلے سوچے 20 سال پہلے کیا تھا اور 20 سال بعد جو ہے جب فوج چلی گئی کیا حال کیا ہوا. جس طرح سے ایک سب سے بڑی بات ہے کہ جو افغان نیشنل آرمی کی ڈیمورلائزیشن ہے, سب سے بڑی ذمہ داری امریکہ پہ آتی ہے. جس طرح سے بیگرام ایئرپورٹ رات خالی کیا گیا تھا, وہ خود نشاندہی کرتی ہے کہ اب امریکہ کے پاس نہ کوئی ایپیٹائٹ ہے نہ ہی کوئی ضرورت ہے کہ وہ فردر اپنا آپ کو کسی طور پہ افغانستان پہ انوالو رکھے. ایک اور چیز بھی بن کے آتی ہے کہ دیکھیں ایئر اسٹرائک کو میرے خیال سے سوال پیدا نہیں ہوتا ہے, they will not get involved into, ورنہ یہ کہ مجھے اس کا رابرٹ گرینیئر ایک یہاں پہ تھے پہلے CIA کی اسٹیشن چیف وے بیک ان 1990 سے 2001-2002 تک, جو کہ اس کی کتاب بہت اچھی ہے, اس کا نام ہے 88 Days to Kandahar. And I think probably one of the best analysis of the situation American وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ آلریڈی اس وقت لکھی جب یہ سارا ابھی ایگزٹ نہیں ہوا تھا کہ Americans had already fought 2 wars. First war started after September 2001. تو ایک حد تک 2004 تک جو ہے they achieved their objective to certain extent. وہ ان کا objective اگر یہ تھا کہ طالبان کی حکومت گرا دی اور اس کے بعد القاعدہ کو جو ہے وہاں سے دھکیل دیا, افغانستان سے دھکیل دیا, وہ الگ بات ہے وہاں دوسری طرف آ گئے. تو لیکن یہ کہ اس کے soon after that 2005 میں امریکہ entered into second افغان war, اور وہی جب انسرجنسی افغانستان میں بڑھی تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے اس کی جو کتاب چھپی تقریباً آج سے 3-4 سال پہلے, انہوں نے کہا this war is still continuing and there is no way America could win this war, and it has been proved right جو کچھ ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ Americans could get involved into a third war. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ امریکہ سے آئی تھنک پرابلی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس قسم کی کوئی ملٹری مینس کے ذریعے جو ہے مدد کریں گے, بلکہ یہاں تک ہمیں یہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے افغان آرمی اور افغان حکومت کے پورا سروائیول ڈیپینڈ کرتا ہے امریکن اور ویسٹرن سپورٹ پہ. $300 بلین انہوں نے اپروو کیا ہے, $3 بلین ہے اس سال امریکن کانگریس نے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے سجیسٹ جو کیا ہے. تو اس میں اور وہاں کی جو ریکوائرمنٹ ہے صرف کابل افغان آرمی کے مینٹیننس میں $5 بلین کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پوری اکانومی کے بھی چلنا ہے. 75% آف GDP افغان GDP وہ پوری ہوتی ہے آپ کی ویسٹرن ایڈ کے ذریعے, اور اب تو اور صورتحال خراب ہوگی جبکہ وار
تو سب سے بڑا خطرہ تو یہی مجھے نظر آتا ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا کابل میں، جو 89 میں سوری 89 میں سوویت فورسز وڈرا ہوئی تھی، سوری تو اس کے بعد وہاں پہ 3 سال تک برقرار رہی تھی نجیب گورنمنٹ. اس کی وجہ تھی they had a professional army. یعنی افغانستان میں جب رشیا سوویت یونین آیا تھا انہوں نے اسکریچ سے آرمی کریٹ نہیں کی تھی. دا آرمی ایک بہت ہی پروفیشنل آرمی موجود تھی جس نے ہی انقلاب لے کے آئی. اس کے بعد اچھی خاصی ایئر فورس بھی تھی. تو دے could survive for 3 years. All those مجاہدین کی جس میں امریکہ کی حمایت بھی تھی، پاکستان کی حمایت بھی تھی. لیکن جب 1992 میں جب یاسین نے وڈرا کر لی اپنی سپورٹ فائنینشیل، ایک ہفتے بعد گر گئی حکومت. جی تو اب بات یہ آتی ہے کہ مجھے تو سب سے بڑا خطرہ یہی نظر آتا ہے جو کہ لحاظ سے جو ہے مجھے افغانستان میں انارکی نظر آ رہی ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تھوڑا سا اس پہ ہمیں بھی اس پہ بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں صورتحال کوئی افغانستان کی کابل حکومت کی بہت اچھی نہیں ہے. there are so many factions جو رولنگ ایلیٹ ہے, so many faction. سوری امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات, اس کی وجوہات ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ افغان حکومت کو کمپلیٹلی الگ رکھا گیا تھا, لیکن ایک اس میں کوئی یونینیمیٹی تھاٹ نہیں ہے کہ واٹ شوڈ دے ڈو نیکسٹ. اور مجھے ایسی میں آج کسی سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جو لیڈرس ہیں سارے پرانے ایوری ون ناؤ چاہتا ہے کہ غنی گورنمنٹ شوڈ اسٹیپ ڈاؤن, غنی شوڈ اینڈ دے شوڈ بیکم پریزیڈنٹ. تو اب یہ سوال ہے کہ یہ سارا ایک ڈسیرے وہاں موجود ہے. تو ایک بہت بڑا ایک فیکٹر جو افغانستان میں جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ یہ ہے انارکی کی صورت. اینڈ آئی تھنک از گوئنگ ٹو بی ورس. یہ ابھی ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے تو وہی لگ رہا ہے جیسے پہلے میں بات کر رہا پوچھا کہ ایک لحاظ سے ایک انارکی, ایک سول وار جس کے امپیکٹ نہ صرف پاکستان میں بہت گہرے ہوں گے بلکہ پورے ریجن میں اس کے ساتھ. جی زاہد صاحب, جی کامران آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پلیز ایڈ کر لیجئے پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. زاہد صاحب نے یہ بات جو انارکی اور سول وار کی اور خطرات کا, بالکل زاہد صاحب میں بھی آپ سے ذاتی طور پہ بالکل اگری کرتا ہوں. یہی نوشتہ دیوار اس وقت سب کے سامنے ہے. اب سب سے بڑا وہی جیسے کہ لینن کا سوال تھا کہ واٹ از ٹو بی ڈن, اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پالیسی میکرز ہیں, نہ سول سوسائٹی, سب اس کے اوپر تقسیم ہے. کوئی کچھ کہتا ہے, اپنی ہر کوئی راگ الاپ رہا ہے. تو کامران بخاری کے ہم جو ہے ورڈز آف وزڈم کے ساتھ جو ہے کنکلوڈ کریں گے. جی کامران بھائی. جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جتنی بات زاہد صاحب نے کی وہ بالکل جو ہے صحیح ہے. اس ریالٹی کو جو اینٹی طالبان کیمپ کے اندر اختلافات ہیں وہ آج کے نہیں کئی دہائیوں کے ہیں, ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. طالبان نے جتنا قبضہ کر لیا ہے اس کو بھی ہم واپس نہیں کر سکتے, مگر جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بیلنس آف پاور مینٹین کرنے کی کوشش کریں. اگین آپشنز اچھی نہیں ہیں, اور اب اگر تاریخ دہرائی جائے تو کسی بھی دورائے کے اوپر کبھی بھی آپ کے پاس اچھی آپشنز نہیں ہوتی. یو آلویز ہیو اے سیٹ آف بیڈ اینڈ ورس آپشنز. تو ایک آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے کچھ نہ کریں, اور جو ہے یہ سول وار جو ہے جو چل رہی ہے 40 سال سے, یہ ایک نئے باب میں داخل ہو رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی, آپ کو نقصان ہوگا. دوسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں کوشش کریں کہ دونوں سائڈز جو ہیں, ایک سائڈ یعنی طالبان غالب نہ آئے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کر سکتا ہے, گڈ فیتھ دکھائے دوسری سائڈ کو. اور اگر وہ یہ کرتے ہیں, پاکستانی جو ہے نا ڈیسیجن میکرز اس کا فیصلہ لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک راستہ ہے جس سے اس کرنٹ امبروگلیو سے ہم نکل سکتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ وہ دی ایونٹس, جو چین آف ایونٹس ہے وہ ان موشن ہے, اور پھر جو ہے ہم ایک منطقی انجام تک پہنچیں گے جس کا زاہد صاحب نے ذکر کیا. تو اگین کوئی اچھی آپشن نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کرنا از دا ورسٹ آپشن, اور جو ہے اسٹیٹس کو مینٹین کرنا وہ تو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک آپ اپنے جو سیکیورٹی کا ڈیتھ وارنٹ ہے وہ سائن کر رہے ہیں. جی بالکل, بہت ہی آپ نے سخت بات کر دی. ناظرین آپ نے ہمارے دونوں عمدہ پینلسٹ کی گفتگو سنی, سولنگی صاحب کے کامنٹس بھی آ گئے,
میں کنکلوڈ یہاں پہ یہ کروں گا کہ بالکل کامران بخاری صاحب اور زاہد آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں ایک حکومت ہو جس کے مختلف وزراء یہ کہیں کہ ذہین لوگ، سلجھے ہوئے لوگ جو کہ اب سنبھل گئے ہیں، امن پسند ہیں، جب انہوں نے ایک سارے انڈے انگریزی کے محاورے کے بقول ایک ہی ٹوکری میں رکھ دیے ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہی ہے کہ تاریخ بدقسمتی سے اپنے آپ کو دہراتی ہے، 2 بار تو دہرا چکی ہے، تیسری بار وہی میرے خیال سے کسی فلسفی نے کہا تھا کہ پہلے ٹریجڈی کی طرح ہوتی ہے پھر فارس بن جاتی ہے، اور اب یہی ہے کہ ہم ایک مذاق کی، اور وہ یہ گھناؤنا مذاق ہے کیونکہ 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ اگر دوبارہ سے وہی حالات بنتے ہیں۔ ہم اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کریں گے۔ جاتے جاتے میں صرف ایک ایکنالجمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں نیوز ٹو یو کی ویڈیو دکھائی تھی، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ کلپ دکھانے دیا جو عامر وسیم صاحب کی رپورٹ تھی 2018 کے الیکشن میں، خصوصاً راجہ عاطف ذوالفقار صاحب جنہوں نے اس کی اجازت دی، اور امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مستقبل میں بھی تعاون کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ، کل شب 9 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔